बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर वो अफराद जो शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मरीज़ है, या वो तमाम अफराद जो मोटापे का शिकार है और वो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। वो खाने पीने में किन एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ नज़र रखना चाहिए, किन चीज़ों से उनको अपने आप को बचाना चाहिए और खाने पीने की सेहतमंद आदत को वो कैसे अपनाएं। तो आज के प्रोग्राम में इन बातों पे हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। ये रहनुमा उसूल मरीज़ों के साथ साथ सेहतमंद अफराद भी इन पे अमल कर सकते हैं और मुस्तक़बिल में होने वाली मुमकिन पेचीदगियों से अपने आप को बचा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एज़ यूजुअली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम खाने पीने की आदत की बात करें, दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कल्चरल, सोशल, मजहबी और बहुत सी फैक्टर्स है जो कि खाने पीने की अक़साम और इसके साथ साथ औक़ात उन पे डिपेंड करते हैं। कई जगहों पे लोग दिन में 2 दफ़ा खाना खाते हैं, कई जगहों पे 3 दफ़ा खाते हैं। सुबह नाश्ता होता है, फिर दोपहर का खाना होता है और फिर रात को खाना होता है। बीच में स्नैक्स वग़ैरह, ब्रेक्स में खाने पीने की और भी बहुत सारी अशिया लोग इस्तेमाल करते हैं। जो और सबसे अहम बात है वो ये है कि आप अपने पोर्शन को कंट्रोल करें। इसका मतलब ये है कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको कितना खाना चाहिए। जब आप फ़र्ज़ करें होटल में खाना खाते हैं तो आपको जो सर्विंग होती है यूजुअली ये एक बंदे की ज़रूरत से ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि आपका पोर्शन साइज़ ज़्यादा है, तो आपको अगर ऐसी सिचुएशन में जाना पड़े, खाना खाना पड़े, तो अपने पोर्शन को या खाने की मिक़दार को आपने कंट्रोल में करना है। उसके लिए आपने क्या करना है? प्लेट और प्याली का इंतखाब कीजिए। खाने से पहले फलों, सलाद का इस्तेमाल करें ताकि आपका मैदा फुल हो जाए, तो उसके बाद फिर आप जब यूजुअल खाना खाते हैं तो उसकी मिक़दार ऑटोमेटिकली कम होगी। प्रोसेस्ड खानों का पैक्ड फूड आइटम्स है, डब्बों में बंद है, प्रोसेस्ड होके आती है, जिसको आपने निकाल के डिफ्रॉस्ट करके फिर फ्राई करके या गरम करके पेश करना होता है, तो उनका इस्तेमाल आपने कम करना है। तो जब आप अपने पोर्शन का ख़्याल रखेंगे, खाने की मिक़दार को जब आप कंट्रोल करते हैं, तो इस आपकी टोटल कैलोरीज़ इसका असर पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आप दिन में कितनी दफ़ा खाना खाते हैं। हमारी कम्युनिटी में लोग ज़्यादातर दिन में 3 से 4 दफ़ा खाना खाते हैं, तो कितनी दफ़ा खाना खाते हैं इसको आप कम कर सकते हैं। मतलब 3 की जगह आप 2 दफ़ा खा सकते हैं, बीच में आप सैलड्स वग़ैरह और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समर टाइम जो है ये तो सब्ज़ियों और फलों का वक़्त होता है, जो रूटीन के जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है बंदा मतलब उनको ले सकता है। जहाँ तक बात होती है प्रोसेस्ड खानों की या बाज़ार में बनी हुई चीज़ों की, तो इनमें बहुत सी मुज़र सेहत इंग्रेडिएंट्स शामिल होती है। ख़ासकर जो बाज़ार में फ्राइड आइटम्स होती है, उनके लिए जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है वो सब स्टैंडर्ड होता है, या वो बार-बार जब उसको आप हीट करते हैं फिर वो कूल डाउन हो जाता है, फिर दोबारा हीट अप होता है। तो इस तरह ये बार-बार जब इसको आप इसमें कोई चीज़ फ्राई करते हैं या इसमें कोई चीज़ पकाते हैं, तो न सिर्फ़ ये है कि इसकी आदियत है वो ख़त्म हो जाती है, बल्कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ख़तरनाक ज़हरीले केमिकल्स बार-बार हीटिंग और कूलिंग से इनमें बन जाते हैं, जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। मैदे की तकलीफ़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, मोटापा, कैंसर जैसी बीमारियाँ इनकी वजह से हो सकती है। प्रोसेस्ड फूड जो होता है या उनमें सोडियम और इस तरह की दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती है, जो खुराक को महफूज करने के लिए इसमें इस्तेमाल होती है, तो इसकी वजह से सेहत पे इनके मुज़र असरात पड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपने फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। कोई भी सीज़नल फ्रूट या सब्ज़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी अवेलेबल फ्रेश फ्रूट है, जो बाज़ार में सस्ती है और जो आपकी पहुंच में है, वो आप ले सकते हैं। फलों और सब्जियों में ना सिर्फ़ ये है कि मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, इसके अलावा इनमें फ़ाइबर होता है जो कि पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही लाज़मी है। तीसरी बात ये है कि जब आप फल और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, तो चूँकि आपका मैदा फुल होता है, तो आपको खाना खाने की ज़रूरत कम पड़ती है। इसके साथ-साथ
پھلوں اور سبزیوں میں بذات خود کیلوریز کانٹینٹ بہت کم ہوتا ہے۔ پھلوں اور سبزیوں میں بہت سے نمکیات، منرلز، ٹریس ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ دل کی بیماریوں میں مفید ثابت ہوتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر میں مفید ثابت ہوتے ہیں، اور ان بیماریوں کی علاج میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور ان بیماریوں سے آپ کو بچا بھی سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ فروٹس، پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں، ہائی کیلوریز ڈائٹس جتنی بھی ہے، مثلا گوشت کا استعمال ہو گیا، پنیر وغیرہ، تو ان کا استعمال آپ پھر کم کریں گے آٹومیٹکلی۔ اس کے لیے جو میں آپ کو طریقہ ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک باؤل میں یا ایک پیالے میں پھلوں اور سبزیوں کو صاف کر کے، اور پھر ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کے آپ فریج میں رکھ لیں، تو جیسے ہی آپ کو ارج ہوتی ہے کھانا کھانے کی یا آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا لیں، تو اس کی وجہ سے آپ جو انہیلدی ڈائٹس کی طرف آپ کا رجحان کم ہوگا۔ فریج کے علاوہ آپ پھلوں اور سبزیوں کو ایک باسکٹ میں، ٹوکری میں، ایک ایسی جگہ پہ رکھ لیں کہ وہ آسانی سے آپ جا کے اس میں سے کچھ نہ کچھ لے کر آپ کھا سکیں۔ آپ اپنے کھانوں میں سبزیوں کا استعمال مختلف انوویشن سے کر سکتے ہیں۔ آپ چاول میں سبزیاں ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں، گوشت کے ساتھ سبزی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مختلف قسم کے جو کچھ مینیو اپنے لیے اس طرح بنائے کہ آپ کے کھانے میں سبزیاں جو ہے وہ ایک بنیادی کردار ان کا ہو۔ آپ نے فوکس کن چیزوں پہ زیادہ کرنا ہے، کیلوریز آپ نے کم لینی ہے۔ جب آپ کی اپنی انٹیک کیلوریز کی کم ہوگی، آپ کا ایکسپینڈیچر زیادہ ہوگا، تو آپ کا وزن کم ہوگا۔ تازہ پھل ملتے ہیں تو وہ تو سب سے اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ فروزن یا ڈبے میں بند جو پھل ہوتے ہیں جن میں سوڈیم کا استعمال ایز اے پریزرویٹو کم کیا گیا ہو، تو ان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ ڈبے میں محفوظ کیے گئے پھل جن میں پانی یا جوس وغیرہ شامل کیا گیا ہو، لیکن کوکونٹ ہو گیا یا وہ پھل جن کو سٹور کرنے کے لیے شوگر، چینی وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہو، تو ان کا استعمال پھر نامناسب رہے گا۔ اناج کی طرف اگر ہم آ جائیں، بریڈ کی طرف ہم آ جائیں، روٹی کی طرف، آٹے کی طرف، تو اس میں یہ خیال رکھیں کہ آپ ہول گرین ویٹ جو ہے اس کا استعمال کریں۔ بالکل جو فائن آٹا ہوتا ہے اس کا استعمال کم کریں۔ ہول گرین اناج جو ہوتا ہے تو اس کی فائدے یہ ہے کہ ان میں ایک فائبر ہوتا ہے، دوسری اس میں بہت سی ٹریس ایلیمنٹس اور میٹلز وغیرہ ہوتے ہیں، منرلز وغیرہ ہوتے ہیں، وائٹامنز ہوتے ہیں جو کہ صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ ریفائنڈ آٹے سے وہ ساری چیزیں اڑ جاتی ہے، فائبر کانٹینٹ بھی کم ہوتا ہے، تو معدے پہ ان کے مضر اثرات آ سکتے ہیں، پیٹ سخت ہو سکتا ہے۔ جہاں تک بات ڈبل روٹی اور جو بریڈ بازار میں آلریڈی بیک بریڈ ملتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پھر اس کی کانٹینٹس جو ہوتے ہیں ان کو اگر آپ اسٹڈی کر لیں، بریڈ آپ کو کم کیلوریز دیتا ہے تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں بنسبت ان برانڈز کے جن میں شوگر اور چینی کی مقدار یا جن میں پریزرویٹیوز کا استعمال زیادہ کیا گیا ہو، تو یہ چوائسز بھی آپ خود سے کر سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو لوگ پوچھتے ہیں اور جو کنسرن ہوتا ہے وہ ہے فیٹس کے بارے میں، چکنائی کے بارے میں۔ تیل کا استعمال کیسا ہے، گھی ہم استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئلز ہے یا فیٹس ہے، ان کی کانٹینٹس یا ان کے اجزاء کیا ہے۔ آپ نے ٹرانس فیٹی ایسڈز اور سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز کا استعمال کم سے کم کرنا ہے، کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ کوکنگ آئل میں جو اولیو آئل ہوتا ہے یا زیتون کا تیل ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ افادیت اس کی ہے، اور میڈیٹرینین ڈائٹ میں اس اولیو آئل یا زیتون کا تیل ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ پلانٹ بیسڈ یا پودوں سے جو بیجوں سے نکلنے والی تیل ہے، تو ان میں ان کی کانٹینٹس اور ان میں جو خطرناک فیٹی ایسڈز ہے ان کا ریشو ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جو گھی ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی اس میں کچھ کیمیکل پروسیس کیے جاتے ہیں اور ان میں پھر نکل اور اس طرح کے میٹلز کی آمیزش ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ تو نیچرل سورسز آف فیٹس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ نیچرل سورسز میں آپ مکھن کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ اولیو آئل وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، جانوروں کی چربی اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے۔
گوشت کی اگر ہم بات کریں تو بیف مٹن یا گوشت کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے چربی ہٹائیں، اور گوشت کے استعمال میں تیل، مکھن اور ان چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں، کیونکہ ان میں آلریڈی کچھ نہ کچھ فیٹس موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ ان کو اگر فرائی کرتے ہیں اور اوور کوک کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں، تو پھر ان کی غذائی افادیت کم ہو جاتی ہے اور ان میں فیٹس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ باربیکیو یا گرلڈ گوشت جو ہوتا ہے وہ سب سے اچھا رہے گا۔ گوشت کے ساتھ آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دہی میں نیچرل فیٹس ہوتے ہیں اور چربی کے متبادل کے طور پہ کسی نہ کسی حد تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ کی صحت کے لیے موزون ہیں۔ ان پہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ زیتون کا تیل، کینولا آئل، اس طرح مختلف قسم کے بیجوں کا تیل استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ فیٹس جن میں ٹرانس فیٹی ایسڈ یا سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہو وہ آپ استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ مچھلی کا گوشت، علاوہ مرغی کا گوشت یہ استعمال کر سکتے ہیں پروٹین سورس کے لیے، اور مختلف قسم کے ڈرائی فروٹس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں جن میں فیٹ کانٹینٹ کم ہو۔ پروٹینز کی اگر ہم بات کریں تو اس کے سورسز میں ہمارے پاس گوشت آتا ہے، بغیر چربی والا گوشت آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مچھلی، مرغی کا گوشت ہو گیا، آپ انڈے کی سفیدی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کم چکنائی والی ڈیری پروڈکٹس مثلا مکھن، دہی وغیرہ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ بالائی اور جو گھی ہوتا ہے، دیسی گھی، تو ان کی فیٹ کانٹینٹ زیادہ ہوتے ہیں، ان کا استعمال آپ کم کریں۔ مچھلی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز مل سکتے ہیں، اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز پہ ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ نہ صرف یہ ہے کہ آپ کے جسم میں موجود برے کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتا ہے، بلکہ اچھے کولیسٹرول کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماریوں سے حفاظت آپ کی کر سکتا ہے، تو یہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ آپ کو مچھلی کنزیوم کرنے سے مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوبیا، چھولے، چنے، مٹر، سویابین، ان سے بھی پروٹین حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ نے نمک کا استعمال کم کرنا ہے۔ یوزول ریکوائرمنٹ ہر بندے کے دن میں نمک کی کتنی ہے؟ تو آپ ایک ٹی اسپون لیں، یعنی 5 ml والی چمچ، اور اس میں نمک ڈال کے پھر اس کو بالکل اس طرح لیول میں کرے تو یہ آپ کی ڈیلی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے۔ ایڈڈ سالٹ یا جو چھڑکا ہوا نمک ہوتا ہے کسی بھی چیز پہ، سلاد وغیرہ پہ، وہ آپ استعمال نہ کریں۔ کسی چیز میں نمک ملا کر آپ استعمال نہ کریں۔ ان خوراک سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے جن میں نمک کی مقدار زیادہ ہو یا جن میں سوڈیم کانٹینٹ زیادہ ہو۔ نمک سے یا زیادہ نمک کے استعمال سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ گھر میں بنا ہوا کھانا استعمال کریں۔ نمک کی مقدار کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پروسیسڈ یا بازار میں بنی ہوئی خوراکوں میں چونکہ نمک کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، آپ بے خبری میں نمک کا استعمال آپ کا زیادہ ہو سکتا ہے اور وہی مسائل ان سے بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمک کے متبادل کے طور پر آپ سرکے اور لیموں وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آخری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ہفتہ وار مینیو بنائیں، کون سے دن پہ آپ نے کیا کھانا ہے، اور اس دن کا ایک سپلٹ مینیو پھر آپ نے یہ بنانا ہے کہ ناشتے میں آپ نے یہ لینا ہے، دوپہر کے کھانے میں یہ لینا ہے، اور رات کے کھانے میں آپ نے کیا کھانا ہے۔ بیچ کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس میں پھر آپ نے کیا لینا ہے، فروٹ، سبزی وغیرہ یا یہ ساری چیزیں، یہ آپ نے اپنے لیے ایک مینیو ڈیزائن کر کے ایک جگہ پہ آپ نے لگا کے ڈیلی اکارڈنگلی اس کے پھر آپ نے آپ کا روٹین بنانا ہے۔ تو یہ ایک آسان کام نہیں ہے، اس پہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اینڈ رزلٹ اس کا یہی ہوگا کہ آپ ایک بہتر صحت کے ساتھ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ صحت مند طرز زندگی اور صحت مند خوراک اور ان باتوں پہ عمل کریں گے تو کبھی کبھار اگر آپ بد پرہیزی بھی کر لیں گے تو اس کے نقصانات نہیں ہوں گے۔ ہوپ فلی آج کے پروگرام میں جن باتوں کو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ کوئی بھی کویشچن ہے تو کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔